अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अला अस्हाबि मुहम्मद। आज की इस नशिस्त में हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत के ऊपर बात करेंगे और उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे कि शॉर्टली आप इसका बयान किया जाए। तो आइए इसका आगाज़ करते हैं। आपका असल नाम अतीक बताया जाता है और कुछ रवायात के मुताबिक आपका असल नाम अब्दुल्ला बिन उस्मान बताया जाता है। आपके वालिद का नाम उस्मान था, वैसे आपको अबू क़हाफ़ा के नाम से भी जाना जाता था। आपका एक और नाम भी अतीक भी बताया जाता है, जिसके तनाज़ुर के अंदर मुख्तलिफ़ वाक़यात मिलते हैं। जैसे एक वाक़या अक्सर मौरख़ीन लिखते हैं कि आपकी वालदा के यहाँ जो भी औलाद होती थी, वो वफ़ात पा जाती थी। तो जिस वक़्त आपकी पैदाइश होती है, यानी हज़रत अबू बकर की, जिनको अतीक कहा जाता था, वो लेके इनको काबे के ऊपर लेके गईं और कहा कि ये जिस तरीके से अल्लाह ताला ने इसको अता किया है, तो ये अल्लाह का ही आज़ाद करदा बंदा है। तो उस निस्बत से भी आपको अतीक कहा जाता था। इसी तरीके से कुछ लोगों ने अतीक कहने की एक वजह आपकी खूबसूरती और आपका गोरा रंग भी बताया है। बहरहाल वल्लाहु आलम, लेकिन बहरहाल आपका एक नाम अतीक भी बताया जाता है। इसी तरीके से एक रवायत के अंदर ये बात भी मिलती है कि जो शख्स भी दोज़ख से आज़ाद या दोज़ख से अतीक शख्स को देखना चाहता है, तो वो हज़रत अबू बकर को देख ले। ये रवायत कंजुल अमाल के अंदर भी बयान हुई है, लेकिन इसको इब्न हजर ने अल-इसाबा के अंदर भी आपके हालात के अंदर नक़ल किया है। बहरहाल ये आपका कुछ नाम था, आपके कुछ वालिद का तज़किरा था। आपकी औलाद का जब हम ज़िक्र करें तो आपकी औलाद के अंदर मारूफ़ 6 औलादें मिलती हैं, यानी 3 बेटे और 3 बेटियाँ। बेटियों के अंदर उम्मे कुलसूम, अस्मा और उसके अलावा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम, ये मिलती हैं। इसी तरीके से आपके जब बेटों की बात करें तो उसमें मोहम्मद, अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला, ये 3 नाम जो हैं वो मारूफ़ मिल जाते हैं। इसी तरीके से आपकी अगर हम पैदाइश की बात करें तो उसका एग्ज़ैक्ट पैदाइश तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की मौरख़ीन एग्ज़ैक्टली नहीं बयान करते। लेकिन बहरहाल आपकी उम्र जो है या आपकी जो पैदाइश है वो नबी इस्लाम के की पैदाइश के बाद का बताया जाता है। और इसी तरीके से जब हम आपके क़बूल इस्लाम की या नबी इस्लाम से रफ़ाक़त की बात करें, तो क़बूल इस्लाम से पहले से नबी इस्लाम के साथ आपकी रफ़ाक़त थी या दोस्ती थी या मिलना-मिलाना था। यही वजह है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को सफ़ारत रसूल का भी शर्फ़ हासिल है, यानी सफ़ारत ख़दीजा के लिए, यानी हज़रत ख़दीजा से निकाह के हवाले से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सफ़ारत का भी जो है वो मनसब निभाया, यानी क़बूल इस्लाम से पहले भी। यही वजह है कि जब नबी इस्लाम ने इस्लाम की दावत का ऐलान किया, तो सबसे पहले जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, नबी इस्लाम के घर वालों के अलावा, उनमें आपका भी नाम आता है। आप ये सोचिए कि हज़रत अली के बारे में भी हमें रवायात मिलती हैं कि उन्होंने कबूल इस्लाम किया। तो आप ये सोचिए कि वो तो उनके घर में थे, उनकी परवरिश में या उनके ज़ेर साया थे। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, जिनका नबी इस्लाम से सिर्फ़ और सिर्फ़ दुनियावी लिहाज से या फिर दोस्ती वाला ताल्लुक़ था, और नबी इस्लाम की दावत के ऊपर आपने लब्बैक कहा। बहरहाल हम यहाँ इस जुज़ियात के अंदर नहीं पढ़ना चाहिए कि हज़रत अली ने पहले इस्लाम कबूल किया या हज़रत अबू बकर ने, क्योंकि हमें इन मामलात से कोई आज की दिन हासिल नहीं होने वाला। तो बहरहाल अवाइल इस्लाम के ऊपर फ़ौरी लब्बैक कहते हुए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस्लाम कबूल किया, और बहुत से बड़े-बड़े सहाबा के इस्लाम कबूल करने का सबब या दावत भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ बने। जैसा कि कुछ बड़े सहाबा के नाम इब्न हजर ने अल-इसाबा के अंदर भी लिखे हैं कि हज़रत उस्मान, और इसी तरीके से हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़, ये वो सहाबा हैं बड़े-बड़े सहाबा में से, जिन्होंने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की दावत के ऊपर लब्बैक कहते हुए नबी इस्लाम के आगे से सफ़ीर होते हुए इस दावत को कबूल किया। इसी तरीके से अवाइल इस्लाम के अंदर बताया जाता है तक़रीबन 40,000 दिरहम थे जिस वक़्त इस्लाम का नबी इस्लाम ने दावत किया का आगाज़ किया। तो उस 40,000 दिरहम, इब्न हजर ने अल-इसाबा में लिखा है कि वो 40,000 दिरहम भी जो है आपने इस्लाम के लिए बहुत उसमें से भी खर्च किया। यानी आप ये सोचिए कि आज के हिसाब से अगर देखें तो ये अमाउंट करोड़ों से भी ऊपर चली जाती है। तो उस वक़्त उन्होंने अपने माल के ज़रिए से नबी इस्लाम की और उन मुसलमानों की, ग़ुरबा की मदद की, बल्कि मदद के अंदर यहाँ तक कि बहुत कुछ ऐसे सहाबा जो बहुत ग़ुरबत का शिकार थे, जिसके अंदर हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनको भी ज़ालिम कुफ़ार के चुंगल से
آپ نے ہی خرید کر آزاد کیا۔ اور اسی طریقے سے 7 معروف لوگوں کے نام بتائے جاتے ہیں کہ جن کو چھٹوانے میں یا جن کی گردنیں چھڑوانے میں حضرت ابوبکر صدیق نے اپنا کردار ادا کیا، جس میں حضرت بلال ایک بتائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی عامر بن فہیرہ، زنیرہ، نہدیہ اور ان کی بیٹی، اور بنی ممل کی باندی ام اویس، اس طرح کے اور بھی کچھ نام جو ہیں وہ ملتے ہیں، جن کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے مال کے ذریعے سے رہا کروایا یا آزاد کروایا، یا ان کی گردنیں بچائیں کفار سے جن کے یہ لوگ غلام تھے۔ اسی طریقے سے آپ کی جب مناقب کی بات کرتے ہیں تو آپ ایک اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی آپ بہت زیادہ سخی اور اواب سمجھے جاتے تھے۔ آپ کے القابات میں ایک اواب بھی آپ کا لقب ہے کہ آپ بہت نرم دل تھے۔ جس وقت کفار کی کا جب راج تھا مکے کے اوپر، تو اس وقت بھی آپ لوگوں کی دیتیں دینے کے لیے بھی جو لوگ مال اکٹھا کرتے تھے، یا فرض کریں کسی نے قتل کر دیا تو اس کی گردن چھڑوانے کے لیے اگر اس سے غلطی سے قتل ہو گیا تو اس نے دیت دینی ہوتی تھی، تو اس کے لیے بھی حضرت ابوبکر صدیق اپنے مال سے ان لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے تاکہ وہ لوگ بچ سکیں جن سے اس طرح کے غلطی سے قتل یا اور پرابلم ہو گئے ہیں، جس کی دیت کے اوپر ان کو بچایا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے لیے بھی آپ نے اپنا مال، اپنا گھر بار، ہر چیز وقف کر رکھا تھا۔ جس وقت ہجرت مدینہ کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام حضرت علی کو اپنے بستر پر سلاتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ لے کر مدینے کے سفر پہ نکلتے ہیں۔ اس کے اوپر بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال مورخین اور محدثین کی جماعت کا اس پہ جمہور متفق ہے کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی رات اور دن کے اندر سفر کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ اسی طریقے سے غار کے اندر بھی وہی تھے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 کے اندر بھی جس کا ذکر آتا ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تشفی بھی دی جاتی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، اور اس کے اندر ثانی اثنین کا بھی ذکر آتا ہے، تو اس کے اندر بھی جو دوسرے کا ذکر آتا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ دوسرا کون تھا، تو وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کا بتایا جاتا ہے کہ آپ ہی نبی علیہ السلام کے ساتھ اس موت کے سفر کے اندر یا ہجرت کے سفر کے اندر نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق ہی شامل تھے۔ آپ کی اولاد، آپ کا مال، ہر چیز نبی علیہ السلام کے لیے وقف تھا۔ اور نبی علیہ السلام کے ساتھ ہی حضرت عائشہ کی آپ نے شادی بھی کی یا نکاح بھی کیا، جس سے مسلمانوں کو بعد میں بھی بہت فائدہ ہوا، بہت سے گھریلو مسائل کے حوالے سے یا پھر احادیث کے حوالے سے جو علم حضرت عائشہ نے عام کیا وہ شاید کوئی اور دوسرا نہ کر سکا۔ تو بہرحال یہ حضرت ابوبکر صدیق کی لائف کے بارے میں ہم نے کچھ بیان کیا۔ پھر اس کے بعد جب نبی علیہ السلام کا اس دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، اس وقت بھی بڑا رکت امیز منظر ہوتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی جگہ پہ حضرت ابوبکر صدیق کو مقرر کرتے ہیں کہ آپ ہی مسلمانوں کو نماز پڑھائیں گے۔ یعنی آپ یہ سوچئے اس وقت بڑے بڑے صحابہ، اہل بیت سب موجود ہیں، لیکن نبی علیہ السلام حضرت ابوبکر کو منتخب کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ صحیح بخاری کے اندر اور دیگر کتابوں کے اندر ہمیں وہ روایات بھی مل جاتی ہیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام کی ازواج میں سے کچھ لوگ سجیشن دیتی ہیں کہ آپ حضرت ابوبکر کی بجائے کسی اور کو امام مسلمانوں کا مقرر کریں، لیکن نبی علیہ السلام پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی امام مسلمانوں کا مقرر کرتے ہیں۔ اور اس کے اوپر مختلف واقعات بھی مل جاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جس وقت حضرت ابوبکر نماز پڑھایا کرتے تھے تو اس وقت کھڑکی سے یا جو اپنے روزے سے بھی مسلمانوں کو دیکھا کرتے تھے کہ کس طریقے سے حضرت ابوبکر ان کو نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو بہرحال اس کے بھی کچھ مزید واقعات ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں سیرت کی یا حدیث کی کتابوں سے۔ جس وقت نبی علیہ السلام کی وفات ہوتی ہے یا آپ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق بہت رنجیدہ ہو کر آپ کے جسم اطہر کے پاس آتے ہیں اور آپ کا چہرہ مبارک کھولتے ہیں اور آپ کی پیشانی کے اوپر بوسہ بھی دیتے ہیں اور آپ کی تعریف وغیرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کی رحلت کے بعد یا آپ کی اس دنیا سے رخصتی کے بعد یا اسی وقت مسلمان یعنی مہاجر اور انصار ایک بیٹھک کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا خلیفہ مقرر کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ بھی کچھ لوگوں کے دل رنجیدہ ہوتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کس طریقے سے یہ خلافت جو ہے وہ قبول کر لی کہ جبکہ حضرت علی کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ تو اس کے اوپر سے بخاری اور دیگر روایات والی کتابوں کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ جس وقت حضرت علی نے اس رنج کا اظہار فرمایا تو حضرت ابوبکر صدیق رونے لگے اور انہوں نے باقاعدہ کہا کہ مجھے اپنے یا اپنے اہل و عیال سے سب سے زیادہ نبی کے اہل و عیال جو ہیں وہ پسندیدہ ہیں اور میرے لیے ان سے زیادہ کوئی اوپر نہیں۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق یہ چیزیں فرماتے ہیں اور رنج اور الم کا اظہار کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ معاملہ ہو گیا تھا،
کہ انہوں نے مجھے اس طرح خلیفہ مقرر کر دیا۔ لیکن بہرحال اس کے بعد حضرت علی آپ کی بیعت بھی کرتے ہیں اور آپ سے بالکل خوش رہتے ہیں، اور اس کے بعد کوئی ناراضگی والا معاملہ حضرت علی کا حضرت ابوبکر سے یا اہل بیت کا حضرت ابوبکر سے پیش نہیں آتا۔ بلکہ یہی نہیں، بلکہ جس وقت بیعت ہوتی ہے تو مسجد کے اندر اوپنلی پبلک کے اندر حضرت علی بیعت کرتے ہیں آپ کی، اور آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور عذر بھی بتاتے ہیں کہ بیعت میں لیٹ ہونے کی کیا وجہ تھی، جس کو آپ صحیح بخاری 4240 یا 4241 سے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر کی جیسی خلافت منعقد ہوتی ہے، اس کے بعد ایک معاملہ مرتدین کا سامنے آ جاتا ہے کہ لوگ مرتد ہو جاتے ہیں، اور کچھ قبائل جو ہیں وہ زکوٰۃ کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، نبی علیہ السلام کے لیے حکم تھا، اور وہ قرآن کی آیات سے تعویلیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت حضرت عمر آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ قتال نہ کریں، لیکن اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق نبی علیہ السلام کی اس بنائی ہوئی ریاست کو، اس بنائی ہوئی امارت کو لے کر چلتے ہیں، اور ان تمام لوگوں سے قتال کرتے ہیں جو بھی دین سے مرتد ہوتے ہیں یا پھر اس مسئلے کے اندر زکوٰۃ کا انکار کر دیتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد مسلمانوں کو کچھ سہارا ملتا ہے اور معاملات کچھ ٹھیک ہونا شروع ہوتے ہیں، لیکن بہرحال 2 سال اور چند ماہ کے عرصے کے بعد آپ کی بھی وفات ہو جاتی ہے، اور آپ اپنے لیے بہت کم جیب خرچ جو ہے وہ مال سے یا مسلمانوں کے اموال سے منعقد کرتے ہیں، جو عام مزدور کا بتایا جاتا ہے کہ وہ اپنا وظیفہ مقرر کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنا تجارت، اپنا سب مال و دولت چھوڑ کے مسلمان امت کی باغ دوڑ سنبھالنی ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد جس وقت آپ کی وفات ہوتی ہے وہ بھی بڑا رکت آمیز منظر ہوتا ہے، جس کے اندر مختلف روایات کے اندر ہمیں ایسی روایات مل جاتی ہیں کہ جس کے اندر ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے کتنے محب تھے حضرت ابوبکر صدیق۔ جس وقت آپ کی وفات ہونے والی ہوتی ہے تو آپ حضرت عائشہ سے، اپنے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی وفات کس دن ہوئی، تو بتاتے ہیں پیر والے دن ہوئی۔ یعنی آپ کو معلوم تھا، لیکن ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کو اپنے سے اٹیچ کیا جا رہا ہوتا ہے، تو آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ کس دن وفات ہوئی، وہ بتاتے ہیں پیر والے دن۔ وہ کہتے ہیں آج کون سا دن ہے، تو ان کے گھر والے کہتے ہیں آج بھی پیر کا دن ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ آج میری نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو جائے گی، یا میں آج وفات پا جاؤں گا۔ تو بتایا ہی جاتا ہے، اس روایت کے اندر بھی آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر، کہ آپ کی وفات پیر کے بعد جو منگل کی رات آ رہی تھی، یا منگل کو آپ کی پھر وفات ہو جاتی ہے، اور آپ اپنے لیے پرانے کپڑے پسند کرتے ہیں کہ مجھے ان پرانے کپڑوں کے اندر، 3 کپڑوں کے اندر ہی دفن کیا جائے، اور نئے کپڑے بتاتے ہیں، اس روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ نئے کپڑے تو نئے زندہ لوگوں کے لیے ہیں، ہمارے لیے تو یہی پرانا لباس ہی کافی ہے۔ اور اس کے لیے بھی آپ نبی علیہ السلام کے کفن کے بارے میں بھی پتہ کرتے ہیں کہ 3 کپڑوں میں آپ کو دفن کیا، تو آپ بھی اپنے لیے 3 کپڑوں کے اندر کفن کو بھی پسند کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہوتے ہیں صحابی رسول کہ اپنی وفات کے وقت بھی نبی علیہ السلام کی سنت کو ترک نہیں کرنا چاہتے، بلکہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور بلکہ یہ خواہش کر رہے ہیں کہ ان کی بھی وفات پیر والے دن یا نبی علیہ السلام جس دن وفات ہوئے اسی دن ہو۔ اور بتایا ہی جاتا ہے، مورخین نے بھی لکھا ہے کہ آپ کی وفات بھی 63 ایئرز میں ہی ہوئی، یعنی آپ کی وفات بھی 63 سال کی عمر میں ہی ہوئی، اور نبی علیہ السلام کی بھی 63 سال کی عمر میں ہوئی۔ یعنی اتنے کلوز ریلیشن شپ نبی علیہ السلام سے ہونے کے بعد آپ کی وفات بھی نبی علیہ السلام کی عمر کے مطابق ہی ہوتی ہوئی نظر آئی۔ اسی طریقے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں بہت سے ارشادات فرمائے، ان سب کو بیان کرنے کا تو یہاں وقت نہیں ہے، اس کے لیے تقریباً گھنٹے کی نشست چاہیے، تو اس کے اندر جب ہم شارٹلی دیکھتے ہیں صحیح روایت، اس کے اندر بھی اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بتایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ قیامت کے روز، یا پھر روز قیامت ایسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو، کسی کو نمازوں والے باب سے جنت سے صدا دی جائے گی کہ وہ ادھر سے داخل ہو، کسی کو روزے والے سے، کسی کو صدقے والے سے، مختلف ابواب ہیں، جیسے باب ریان جو ہے جس میں روزے داروں کو وہاں سے آواز دی جائے گی کہ وہ جنت میں داخل ہوں۔ تو جس وقت یہ ارشاد سنا تو حضرت ابوبکر صدیق نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا یا ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جن کو ایک سے زیادہ دروازوں سے آواز آئے گی یا سب دروازوں سے آواز آئے گی؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنی جان سے اور اپنی عبادات سے جنہوں نے نبی علیہ السلام کا قرب اور اللہ تعالیٰ کی جنت کے حصول کی کوشش کی۔ ہمیں اور بھی بہت سی روایات مل جاتی ہیں جس میں آپ کی مختلف عبادت، ریاضت کا ذکر مل جاتا ہے،
اور نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد آپ بہت زیادہ غمگین بھی رہتے تھے، اور اکثر ممبر کے اوپر آپ کے آنسو بھی نکل آتے تھے جس وقت آپ نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے تھے۔ آپ کی وفات کی جب ڈیٹ کی بات کریں تو اکثر مورخین نے یا پھر جنہوں نے صحابہ کی لائف اکٹھی کی، ان کے مطابق کسی کے مطابق آپ کی وفات جمادی الاولیٰ اور کچھ کی جمادی الثانیہ کے اندر بتائی جاتی ہے کہ آپ کی وفات ان دونوں میں سے کسی ایک مہینے میں ہوئی۔ تو یہ تھے حضرت ابوبکر صدیق، جن کی لائف کا کچھ تذکرہ ہم نے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے نبی علیہ السلام کی اپنے مال، اپنی دولت، اولاد، جان، ہر چیز سے نبی علیہ السلام کی سمجھ لیجئے نصرت فرمائی، اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام آپ کے بارے میں بہت زیادہ آپ کے قریب تھے، بلکہ کچھ ایسی روایات بھی ملتی ہیں جس کے اندر پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ مختلف صحابہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی نبی علیہ السلام، حضرت ابوبکر، عمر، ان کا تذکرہ اکثر اکٹھا آتا تھا کہ میں، یعنی نبی علیہ السلام، میں، اور اس کے بعد ابوبکر اور عمر آئے، میں، ابوبکر اور عمر آئے، یعنی اتنا ہی حضرت ابوبکر اور عمر نبی علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے ہر معاملے کے اندر، ہر مسئلے کے اندر، اور تمام جنگوں کے اندر حضرت ابوبکر صدیق نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ غزوہ بدر کے اندر بھی جس وقت نبی علیہ السلام دعائیں کر رہے تھے مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، تو اس وقت بھی نبی علیہ السلام کی چادر مبارک کو بھی، یا آپ کے پاس سنبھالنے والے نبی علیہ السلام کو حضرت ابوبکر ہی تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک جنگ بتائی جاتی ہے جس کے اندر نبی علیہ السلام نے اپنا جھنڈا جو ہے وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق کو دیا۔ وہ جنگ غالباً جنگ تبوک بتائی جاتی ہے، جس کے اندر نبی علیہ السلام نے اپنا جھنڈا حضرت ابوبکر صدیق کو دیا۔ اور اسی طریقے سے 9 ہجری کا جو حج تھا، اس کے لیے بھی امیر حج نبی علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ تو اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں، کروڑوں سلام ہو حضرت ابوبکر علیہ السلام کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک صحابہ کا قرب حاصل کرنے والا، ان کا ذکر کرنے والا بنائے۔ اور آخر ہم کرتے ہیں جناب علامہ اقبال رحمہ اللہ کے اس شعر کے اوپر، کبھی موقع ملا تو یہ پورا کلام پڑھیں گے۔ وہ کہتے ہیں: پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔